बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि एक तो नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई है, जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन इमरान खान के ऊपर ताहाल जो है वो तलवार लटक रही है। उन्हें 10 साल की सज़ा का सामना हो सकता है। ये काया पलट सारी कैसे हुई और किस तरह से एक्ट में तरामीम की गई हैं, ये सब आपको बताऊंगी जनाब। तो सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरामीम करके बिल मंजूर कर लिया है। गो कि जमात इस्लामी और इमरान खान की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई, लेकिन फिर भी ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल कहता क्या है, बिल में क्या तरामीम की गई हैं, वो आपको बताऊँगी। बिल में ये कहा गया है कि आइन में जिस जुर्म की सज़ा का तयन ना किया गया हो, जिसकी मुद्दत जो है वो उसका तयन ना किया गया हो, वहाँ पर नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती है वहाँ पर। अच्छा जी, इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतालिक ये कहा गया है कि सेक्शन 232 में जो तरामीम की गई हैं उसमें कहा गया है कि अगर अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार और मुद्दत या ऐसी कोई चीज़ वज़न ना की गई हूँ, तो ऐसे में आर्टिकल 62 और 63 फ्राहम किया गया है, उसको फॉलो किया जाए। बिल में ये तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल तक जो है वो नाअहल होगा। मतलब जिस दिन से फैसला किया गया उस दिन से वो उसकी मुद्दत स्टार्ट हो जाएगी और वो 5 साल तक सिर्फ नाअहल होगा। लेकिन जो मुतालिका शख्स है वो पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हैं उनके लिए अहल होगा। अच्छा, वो उसका रुकन बनने का अहल होगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक तरफ आप नाअहल कर रहे हैं लेकिन मुद्दत जो है वो आप सिर्फ 5 साल रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा से इलेक्शन में, ये कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये एक्ट है इसमें तरामीम की गई हैं। बहरहाल इस एक्ट की मंजूरी के बाद अब नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के रास्ते जो हैं वो तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं उनके लिए अभी भी बड़ा क्रूशल टाइम चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई का केस जो है फौजदारी अदालत में चलाने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है और साथ ही साथ इस बारे में जो फ़ौज को भी इंतबाह जारी कर दिया गया है, उनको भी इस हवाले से बता दिया गया है कि अब इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ 1900 फ़ौजी एक्ट 1952 के तहत फ़ौजदारी मुकदमात चलाए जाएँ और उन्हें सज़ा जो है खान साहब को दी जाए। अगर फ़ौजदारी एक्ट 1952 के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलाए जाते हैं तो इमरान खान को 10 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। लेकिन जो हमारे मुअतदर हल्के हैं या हमारे तज्ज़ियाकार हैं वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि इमरान खान को एक मौका और मिलना चाहिए। इमरान खान ने गो के गलत किया। इमरान खान के अंदर कुछ इस तरह की भीड़ें मौजूद थीं जिन्होंने ये तमाम तर साजिशें रचाईं और जिन्होंने ये सब कुछ किया। ज़ाहिर है जिस तरह से वायलेंस हुआ और वो लोग ऐसे मौजूद थे वायलेंट किस्म के जिन्होंने वो तमाम सूरत हाल क्रिएट की, जिस तरह से जलाओ घिराओ या तोड़ फोड़ का शिकार किया गया मुल्क को और जो फ़ौजी तनसीबात थी उनको। तो वो समझते हैं, जो मुअतदर हल्के हैं या हमारे तज्ज़ियाकार हैं सीनियर, वो ये समझते हैं कि वो इमरान खान के पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं तो इमरान खान को एक मौका तो लाजमी देना चाहिए। वो समझते हैं कि ये बड़ा ही गैर मुनासिब तरीक़ाकार होगा कि पाकिस्तान की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला, आधी आबादी का जो है वो चेयरमैन, उसको या आधी आबादी की जमात का जो नुमाइंदा है उसको आप जो है वो साइड लाइन लगा दें और उसको बस मार ही दें, उसको ख़त्म ही कर दें, तो ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए ताकि इमरान खान के साथ सुलझाओ और जो बैठ के मिलजुल कर बात करनी है वो हो सके। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को भी सीखने की ज़रूरत है। इमरान खान को ये समझने की ज़रूरत है कि वो तीसरी दुनिया की जो है वो पॉलिटिक्स करे, ना कि पहली दुनिया की पॉलिटिक्स। तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स क्या होती है कि आप अपना वोट बैंक बनाएं, आप मेहनत करें, आप कुछ करके दिखाएं, अवाम का वोट बैंक जो है वो हासिल करें, अवाम की तवज्जो हासिल करें और उसके बाद आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीत कर आएँ। पहली दुनिया की जो पॉलिटिक्स मैं कह रही हूँ, पहली दुनिया की सियासत, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप बड़े वेल नाउन बंदे हैं और आप उसी पब्लिसिटी और उसी मकबूलियत की बिना पर आप इलेक्शन जो है वो जीतना चाहते हैं और आप जमात जो है वो हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसा जो है वो आज के पाकिस्तान में तो नहीं होने वाला कि मकबूलियत की बिना पर इमरान खान को दोबारा जो है इक़्तिदार मिल जाए। एक और चीज़ है कि आप अगर हम मकबूलियत की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी मकबूल तरीन जमात थी। अगर हम देखें तो 1977 से 1988 तक ये मकबूल तरीन जमात इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाई है। 17-18 साल जो है वो इसकी जदोजहद करते रहे, लेकिन इक़्तिदार जो है वो हासिल तकरीबन 11 साल
اقتدار جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے. اقتدار تبھی ملا جب جو ہے وہ ضیاء الحق دنیا سے گئے اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. تو جدوجہد تو جاری رہی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. انتظار ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے لیکن انتظار کے بعد اقتدار میں آنے کے چانسز ہیں. لیکن اگر عمران خان جس طرح سے اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے چانسز بہت کم ہیں. اگر ہم دیکھیں تو عمران خان جو ہیں ان کو مارجن مل سکتا تھا اگر وہ کوشش کرتے تو. شاہ محمود قریشی ان کے لیے پیغام لے کر آئے. شاہ محمود قریشی جب جیل سے رہا کر آئے تو وہ پیغام لے کر آئے تھے کہ خان صاحب آپ تھوڑا عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ پارٹی کی جو صدارت ہے چیئرمین شپ ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے تاکہ پارٹی بھی بچ جائے اور آپ بھی ان سزاؤں سے یا ان چیزوں سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن عمران خان نے ان کی بات کو بڑا ہی نامناسب سمجھا اور شاہ محمود قریشی کی بات کو جب وہ سننے سے انکار کر دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چیئرمین عمران خان اپنی جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ کسی اور کو سونپ دیں اور اتنا دل گردہ وہ نکالیں کہ وہ پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دیں؟ ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل کام ہے. عمران خان صاحب جو وہ ایسا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن اگر عمران خان صاحب ایسا نہیں کرتے, لچک نہیں دکھاتے تو ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. ہمارے سامنے اس طرح سے مثالیں موجود ہیں, اس طرح سے پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی, جبکہ پیپلز پارٹی کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا رہا تھا, پیپلز پارٹی کے لیے کوئی چانسز نہیں بچے تھے, پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا تھا, نااہل ایک قسم سے کر دیا گیا تھا یا ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا, تو پیپلز پارٹی, بینظیر بھٹو نے بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا, پیپلز پارٹی سے سائیڈ پر ہوئی تھیں, اور مخدوم امین جو ہیں فہیم, ان کو پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن بنا دیا گیا تھا, اور پھر پارلیمنٹیرین میں رجسٹر کروا کے پارٹی کو جو ہے وہ واپس سیاست میں آئی تھی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اپنی پارٹی کو اپنی جماعت کو بچانے کا, جس طرح سے بینظیر بھٹو نے کیا. اگر ہم نون لیگ کا دور بھی دیکھ لیں تو نون لیگ میں بھی کوئی ایک جو ہے وہ بندہ چیئرمین شپ پہ نہیں رہا. اگر ہم دیکھیں تو جاوید ہاشمی جو ہیں وہ نون لیگ کے سربراہ رہے, اس کے علاوہ راجہ ظفر الحق جو ہے وہ سربراہ رہے, اس کے علاوہ شہباز شریف جو ہے وہ سربراہ رہے. اس طرح سے جماعت کو بچانے کے لیے, کیونکہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ قابل قبول کسی صورت بھی نہیں تھے, لیکن یہ لوگ قابل قبول تھے, سو ان لوگوں کو آگے لا کے نواز شریف نے بھی اپنی جماعت جو ہے نون لیگ کو قائم رکھا, نون لیگ کو بچایا. لیکن اگر پارٹی بچانے کے لیے عمران خان ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کا اقتدار تو خطرے میں ہے ہی. عمران خان جو ہیں وہ ان کا ووٹ بینک بھی خطرے میں ہے, اور نہ صرف ووٹ بینک بلکہ وہ خود بھی, ان کی ساکھ بھی خطرے میں ہے, وہ خود بھی خطرے میں ہے. سیاست میں کہیں نہ کہیں آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے, آپ کو کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر عمران خان سیاست میں لچک نہیں دکھائیں گے تو ہم سب یہ پہلے بھی بات کر رہے تھے, بڑے بڑے تجزیہ کار یہ بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان نے لچک نہ دکھائی تو کچلے جائیں گے, اور وہی ہوا. جو بھی نہیں لچک دکھاتا وہ کچلا جاتا ہے. عمران خان نے بھی لچک نہیں دکھائی, اور اگر ابھی بھی لچک نہ دکھائی تو ان کے لیے جو صورتحال ہوگی وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. دوبارہ سیاست میں آنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر سیاست میں ہوتے ہوئے آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کر دی ہیں تو ان کا ازالہ کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں کچھ وقت کے لیے, تاکہ آپ آنے والے دنوں میں ایک بڑے لیڈر بن کر سامنے آ سکیں. ہم نے دیکھا تھا کہ بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ان ذوالفقار سے جو اختلافات ہیں وہ بنا لیے تھے, اور ساتھ ساتھ ان سے ذوالفقار جو ان کی پارٹی تھی, ان کے بھائی جس کو چلا رہے تھے, ان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے سائڈ پر ہو گئی تھیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کو اپنایا اور دوبارہ سے جمہوری سیاست کرتے ہوئے واپس سیاست میں آئیں. تو سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی, جو بڑا لیڈر ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اب خود کو سائڈ پہ کرنے سے, کسی اور کو سامنے لانے پہ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان ایسا کرنے میں اس فارمولے کو اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں تو کون سا ایسا شخص ہے جس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتے ہیں, کون سا ٹرسٹڈ بندہ ہے جس کو وہ لا سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ پہلی بات تو عمران خان ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو دماغی طور پر سمجھا نہیں پائیں گے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے اور عمران خان کس کو لائیں گے جماعت کی جو سینئر شپ ہے یا جو چیئرمین شپ ہے وہ کس کو دیں گے؟ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان مجبوری کے تحت شاہ محمود قریشی کا نام بھی دے سکتے ہیں, پرویز خٹک کا نام دے سکتے ہیں, پرویز الہی کا نام بھی آ سکتا ہے, لیکن پرویز الہی کو جو معتدر حلقے ہیں یا طاقتور حلقے ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ اب کشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر نام بچتے ہیں پرویز خٹک ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, یا پھر شاہ محمود قریشی ہو گئے. اگر ان لوگوں میں سے کسی کو اقتدار دیا جاتا ہے تو جو سب سے میرے خیال میں مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں باغ دور جو وہ دی جا سکتی ہے. لیکن عمران خان کو پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ خاص اچھے نہیں ہیں. عمران خان کو یہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں جس کو وہ جماعت کی
چیئرمین شپ دے سکیں اور جس پر وہ اتنا بھروسہ کر سکیں کہ وہ جماعت کو آگے لے کر چل سکتا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ جو ہے وہ نہیں کرے گا. اچھا جی، لیکن پرویز الہی جو ہیں وہ بھی کوشیاں ہیں، انہوں نے بھی پیغام بھجوایا، ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ وہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں، لیکن پرویز الہی صاحب کا کردار جو ہے وہ خاصا کمزور ہے، اس کے اوپر شاید عمران خان نہ سوچیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی جو ہیں ان کے ساتھ حکومت اور اتحادی جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم جماعتیں، وہ اس وقت ناراض ہیں. ہم دیکھیں تو نون لیگ نے بڑا موقع دیا تھا پرویز الہی کو، انہیں جو ہے وہ بڑی آفر بھی کی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے آفر بھی ٹھکرا دی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، کیونکہ انہیں لگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو بڑا مضبوط ہے اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے ایک مضبوط سہارا ہو سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی خود بکھر چکی ہے اور اب نون لیگ ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں اب عمران خان جو ہے اگر سوجھ بوجھ اپنی سے کام لیتے ہیں یا پھر کسی بوجھ میں بھی آ کر اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں، پی ٹی آئی سے کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، تو وہ کس کو یہ جو ہے وہ سیٹ سونپتے ہیں، کس کے اوپر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ آ کے اس سیٹ کو چلا سکے. اب بات کر لیتے ہیں جی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت جنم لے رہی ہے، وہ جماعت جو ہے وہ کس طرح سے جنم لے رہی ہے. میں بات کر رہی ہوں استحکام پاکستان پارٹی کی. استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں جو تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، سینئر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی جماعت ہو سکتی ہے، یہ نئی کنگ پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ صرف ایک نام ہے. فی الحال یہ جماعت جو ہے یہ اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، یہ کسی کے لیے نہ تو خطرہ ہے اور نہ ہی جو ہے یہ پارٹی اپنی کوئی ساکھ رکھتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، صرف ایک نام ہی نام ہے اور نام سے یہ لوگ جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس دو آپشنز ہو سکتی ہیں. ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کو اپنے ٹکٹس دے، اپنے ٹکٹ سے اپنے حلقوں سے ان کو ٹکٹ دے، لیکن نون لیگ ایسا تجربہ ایک دفعہ کر چکی ہے. نون لیگ دوبارہ ایسا تجربہ کیوں کرے گی؟ نون لیگ نے پچھلی بار اگر ہم دیکھیں تو 15 حلقوں سے ٹکٹس دی تھی ترین کے لوگوں کو، لیکن 15 کے 15 حلقوں سے ترین کے لوگ ہار گئے. تو نون لیگ دوبارہ سے ایسا رسک نہیں لے گی، نون لیگ دوبارہ سے وہی والی غلطی جو ہے وہ نہیں دہرائے گی. دوسری طرف ہم دیکھ لیں پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی جہانگیر ترین کو بھگوڑا سمجھتے ہیں، دھوکے باز سمجھتے ہیں، تو وہ کسی صورت بھی جہانگیر ترین پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو جہانگیر ترین کے ساتھ وہ کھڑے ہو بھی گئے ہیں تو ان کا ووٹ بینک کچھ نہیں ہے، ان کو عمران خان کی وجہ سے ووٹ ملتا تھا، وہ لوگ بھی کچھ فائدے مند نہیں ثابت ہوں گے جہانگیر ترین کے لیے. ہاں ایک آپشن بچتی ہے کہ یا تو جہانگیر ترین پوری پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لے. اگر وہ پوری پی ٹی آئی کو اغوا کر لیتا ہے، ہائی جیک کر لیتے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، یہ ایک خواب ہو سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی پسند کریں یا اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی لاڈلی جماعت ہو، تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک ان کا اپنا نیریٹو نہ ہو یا اپنا ووٹ بینک نہ ہو، اپنی مقبولیت نہ ہو، تب تک یہ جماعت جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہارمفل نہیں ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے گی اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچائے گی. حال بتا پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ خراب کرنے میں خاصی جو ہے وہ مدد کرے گی یا ان کے لوگ توڑنے میں جو ہے وہ کوشش اپنی کرتی رہے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ میں جس طرح سے بات کرتے کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ کیا الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. پی ڈی ایم جماعتیں اپنی اپنی بقا کی جنگ تو لڑی رہی ہیں، لیکن الیکشن دور دور تک جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس حوالے سے میں نے سہیل وڑائچ کا جو انالیسز ہے وہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن دور دور تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ حکومت موجودہ حکومت ہے وہ زیادہ دیر اب نہیں چلے گی، اس کو ایکسٹینشن ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو جو موجودہ حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جگہ پہ نگران آ جائیں گے، نگران حکومت آ جائے گی، اور نگران حکومت جو ہے ان کو ایکسٹینڈڈ ٹائم دیا جائے گا، اور وہ کتنا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ جب حالات معیشت کچھ بہتر ہو، استحکام کی طرف جائیں، اور جس طرح سے نون لیگ نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، کچھ حالات بہتر ہوں ملک کے اور تمام پارٹیوں کے، تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن نگران حکومت جو ہے وہ آ جائے گی بہت جلد، اور نگران حکومت کے ہی انڈر سب کو چلا جائے گا. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی بھی نظر نہیں آتی، تاحال الیکشن ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. یہ میں نہیں کہہ رہی، معتدل حلقے بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں
کہ الیکشن جو ہے وہ کسی صورت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گو کہ یہ ہو جانے چاہیے کہ جو کہ الیکشن نہ ہونا ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن جماعتیں جب تک خود کو مضبوط نہیں کر لیں گی, یہ پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی تو خیر چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے, لیکن نون لیگ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ووٹوں کی طرف, الیکشنز کی طرف جا سکے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشن کی طرف وہ جاتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی الیکشن جیت نہیں سکتے جب تک نواز شریف جو ہے وہ واپس نہیں آ جاتے, کیونکہ ان کی انتخابی مہم چلانی ہی نواز شریف نے ہے. اور پی ٹی آئی نے بہت حد تک نون لیگ کو ڈیمیج کیا. ایک چیز ان کے اوپر سے جو ہٹ گئی ہے وہ ہے نااہلی نواز شریف کی. تو اب ان کے لیے راستے تو کھل چکے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے, جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ان کی الیکشن مہم بھی شروع ہو جائے گی اور وہ انتخابات بھی انشاءاللہ جیت جائیں گے. جہاں تک بات رہی پی ڈی ایم جماعتوں کی کہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اتحاد اس وقت کیے ہوئے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنے ڈنگ تیز کیے بیٹھے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ کوشاں ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہو پاکستان کا وہ بلاول بھٹو زرداری ہو, جس کے لیے وہ ہر جگہ پر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں. خیر وہ اگر ہم دیکھیں تو سیاستدان تو بہت بڑے ہیں, ان کے پاس طور طریقے بہت بڑے ہیں, ان کو اسٹریٹجی ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ گیم جو ہے وہ پلان کرتے ہیں اور باقی سب پھنس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ نکل جاتے ہیں, ان کا بڑا اچھا طریقہ کار ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے, نہیں تو ہمیں پی ڈی ایم جماعتوں میں پھوٹ اس طرح سے پڑی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اس کی میں کچھ ریزنز جو ہیں وہ آپ کو دوں گی. ایک تو یہ کہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان تمام کا جو دشمن ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے عمران خان. اب سب نے مل کر عمران خان کو مات دی ہے, سب نے مل کر ہی آگے بھی عمران خان کو وہ کیا کہتے ہیں نکڑے لگانا ہے. دوسری طرف جی تمام کے مقاصد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, اقتدار لینا, اور اپنی اپنی جگہ انہوں نے پہلے سے بانٹی ہوئی ہیں. کسی کا سندھ ہے تو کسی کا پنجاب ہے, کسی کا بلوچستان ہے, تو آلریڈی بانٹی ہوئی. ہاں جنوبی پنجاب میں کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں تصادم یا ٹکراؤ ہو سکتا ہے, وہاں پر یہ اپنی زور آزمائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ انتخابات کی حد تک ہوگی. لیکن ان کا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. جو افواہیں ہیں وہ صرف افواہیں ہیں, ان کا اتحاد ابھی بھی قائم ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی قائم رہے گا, کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہے, ان کا دشمن ایک ہی ہے, سیاسی دشمن کہہ لیں یا ان کا ذاتی دشمن کہہ لیں, ایک ہی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گی. تھینک یو.